The Story World. अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। मैं एक मज़दूर था पेशे से, और आज मज़दूरी की बदौलत ही मैं ज़िंदगी की तलख़ियाँ फेस कर रहा था। मैं एक गरीब मज़दूर था। कहीं काम मिल जाता तो दिल लगा कर दिया करता था। मैं अपनी गुर्बत से बहुत तंग आ चुका था। मैं एक छोटी सी गरीब बस्ती में रहता था। मेरी बीवी मुझसे लड़ झगड़ कर मैके चली गई थी। औलाद मेरी थी नहीं। एक छोटा सा कीपैड फ़ोन था जिसमें कोई भूले बसरे फ़ोन कर मुझे मज़दूरी के लिए बुला लिया करता था, वरना थके हारे रोडों पर बैठे सुबह से लेके शाम तक अपने नसीबों को रोते रहते थे। बड़ी अजीबो गरीब तंगदस्ती और मुफलिसी में ज़िंदगी गुजर रही थी। एक रोज़ अचानक मेरे पास कॉल आती है कि रज़ा, कल हमारी तरफ चक्कर लगाओ, और एक फ़्लैट है, उसके अंदर काफ़ी रेनोवेशन का काम है, कुछ मरम्मत करवानी है बाथरूम में और किचन में। रेंट का वो फ्लैट है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले किराएदारों से वो फ्लैट खाली कराया है। तुम अच्छा काम कर लेते हो तो सोचा तुम्हें ही बुला लिया जाए। आप जो कोई भी हैं, मैं आपका नाम और ये सब कुछ भूल चुका हूँ। ज़राए करम मुझे ज़रा याद दिला दीजिए। मैं तो मामूली सा पेशावर मज़दूर हूँ, मेरा नंबर आप तक कैसे आया? आगे से एक अजीबो गरीब हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि तुम रज़ा हो और मैं जो कोई भी हूँ। तुमने ही मुझे अपना फ़ोन नंबर एक टाइम पहले दिया था और मैंने तुमसे कभी काम तो नहीं कराया, लेकिन मेरे फ्लैट 134 पर ज़रूर तुम आना। कल रात को तकरीबन 9 बजे के बाद तुम मेरे उस फ्लैट पर आ सकते हो। मैं अपने ऑफिस से सीधा तुमसे उसी फ्लैट पर मुलाकात करूँगा। क्या कहते हो? उसने मुझे बातों ही बातों में पूरा एड्रेस समझा दिया था, और मैं ना चाहते हुए भी रात के उस वक्त जाने के लिए तैयार हो गया था। मामला भूख और अफलास का था। मैंने अपनी साइकिल निकाली और सर्दियों की रातों में अपनी प्यारी सी साइकिल को दौड़ाता हुआ उस सोसाइटी की जानिब जा निकला। उस सोसाइटी से पहले एक अजीबो गरीब कब्रिस्तान आता था। मैं उस कब्रिस्तान को इसलिए अजीबो गरीब कहूँगा क्योंकि उसके चारों तरफ एक झाड़ियों का सा मरकज़ था। पूरे कब्रिस्तान पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। कोई भूले बसरे वहाँ पर अपनी मरहूमीन की तदफीन के लिए आ जाते, वरना तो वहाँ कोई मैयत भी मुझे जाती हुई दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ से गुजरा करता था। और आज मुझे उसी बयाबान सुनसान सोसाइटी के अंदर जाना था। ये एक खंडर नुमा फ्लैट था जो कि काफ़ी पुराना और बोसीदा था। उसके मेन गेट के ऊपर मैंने देखा कि अजीबो गरीब एक लफ्ज़ तहरीर है। मैं चूँकि इंग्लिश जानता नहीं था, इसलिए मैं वो बिना पढ़े अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं तो मुझे वहाँ कोई इंसान, ना इंसान की ज़ात, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। एकदम अंधेरे में डूबा हुआ वो पूरा अपार्टमेंट था। रोशनी मानो बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं दे रही थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उन मिस्टर को आवाज़ देने लगा। मैंने कहा कि मुझे आप जो कोई भी हैं यहाँ बुला तो लिया, लेकिन मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता। मैं अभी यही बातें कर रहा था कि अचानक से सामने से पेंट कोट में मलबूस एक नौजवान लड़का चलता हुआ आया।
اور اس نے مجھ سے کہا ہیلو رضا، میں خرم ہوں، آئیے میں آپ کو وہ فلیٹ دکھا دوں جس میں آپ کو کام کرنا ہے، اور وہ کام آپ کو آج ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میں تو کوئی سامان نہیں لے کر آیا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کوئی سامان نہیں لائیں گے، اس لیے میں نے احتیاطاً تمام سامان ارینج کر کے رکھا ہے، حتیٰ کہ سیمنٹ اور بجری بھی۔ چلیے آ جائیے۔ وہ مجھے گھپ اندھیرے میں سیڑھیوں سے گزارتا ہوا، راہداریوں سے گزارتا ہوا پیدل پیدل لے جا رہا تھا، ایک دم سیدھا اسٹیچو کی چال چلتے ہوئے، نہ دائیں نہ بائیں۔ میں نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا مسٹر خرم، اس اندھیری نگری کے اندر آپ مجھے رات کے ابھی 10 بجے ہیں لے آئے ہیں، اور میں آپ پر بھروسہ کر کے یہاں چلے تو آیا، لیکن اس بیابان سنسان اپارٹمنٹ کے اندر اس وقت اندھیرے میں آپ مجھے کیا کام کروانے لے جا رہے ہیں؟ یہ اپارٹمنٹ تو برسوں سے خالی پڑا ہے اور یہاں پر تو کوئی رہتا بھی نہیں۔ مجھے ایک عجیب سی تشویش ہونے لگی تھی اور میں پچھتا رہا تھا کہ اللہ میں کہاں پھنس گیا، اب میں واپس بھی بھاگوں تو کیسے بھاگوں؟ خرم نے بنا پیچھے دیکھے ہوئے مجھ سے کہا رضا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میرا کام کر دو، اپنے پیسے لو اور گھر چلتے بنو، زیادہ ذہن مت دوڑاؤ کہ یہاں کون ہے کون نہیں ہے۔ ہم کافی مالائیں اوپر آ چکے تھے، اوپر آتے آتے میں حال سے بے حال ہو چکا تھا، پسینے بہہ کر ایڑیوں تک جا پہنچے تھے، لیکن خرم بالکل فریش اور تازہ لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے دائیں جانب مڑ کر خرم نے 134 نمبر فلیٹ کھولا۔ ایک عجیب سی ناگوار سی بدبو میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اندر چلو، یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے۔ اندر چل کر اس نے جیسے ہی لائٹ آن کی، پورے فلیٹ کی لائٹ آن ہو گئی، تمام کمرے جگمگا اٹھے، بہت بہترین فرنیچر، بہت اعلیٰ قسم کا اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایک عجیب سا مجھے وہاں محسوس ہوا کہ یہ سناٹے میں اور لائٹس، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اچھا تو آپ مجھے جلدی بتائیے کیا کام کرنا ہے مجھے؟ ہاں میرے ساتھ چلو، ذرا تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، پانی پیو، پھر میں تمہیں اندر دوسرے روم میں، باتھ روم میں لے کر چلتا ہوں۔ بس وہاں مجھے تم سے نلوں کی فٹنگ کرانی ہے، میرے نل خراب ہو چکے ہیں اور پانی بہت بہتا ہے، بند ہی نہیں ہوتا۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں آتا ہوں، یہاں پر میرے کرایہ دار تھے، میں نے ان سے مکان خالی کرا لیا تو وہ میرے مکان کو بہت ہی گندی حالت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں نے سوچا اگر اس مکان کو گندا کہہ رہا ہے تو پھر گندگی اس کی نظر میں کیا ہے؟ خیر چلو جو بھی ہے، میں نے پانی پیا اور باتھ روم کی جانب اب میں چل پڑا۔ جیسے ہی میں باتھ روم کی جانب چلا اور میری نظر سامنے شیشے سے ٹکرائی تو مجھے وہاں آئینے کے سامنے خرم اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیا، لیکن آئینے کے اندر مجھے خرم نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میرے ہاتھ کپ کپ آنے لگے، میں ایک دم پیچھے ہٹنے لگا۔ خرم نے مجھ سے بولا دیکھو رضا، یہ نل ہیں اور یہ دیکھو کس قدر پانی بہہ رہا ہے، جبکہ مجھے وہاں پانی کی ایک بوند بہتی ہوئی نہیں دکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا دیکھو کافی دن ہوئے، یہ ٹب بھی پانی سے بھر چکا ہے، یہ خالی کرنا ہوگا، اور یہ تمام سامان میں نے تمہارے لیے یہاں لا کے رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو نیا کرو اور ان کی فٹنگ دھیان سے کرنا۔ مجھے سامان، فٹنگ، سیمنٹ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ یہ جو کوئی بھی نادیدہ ہستی تھی یہ مجھے گھیر کر اب یہاں اندر لے آئی تھی۔ ہو نہ ہو یہ مجھے مار دینا چاہتی ہو، اور ہوتا بھی ایسا ہی اگر میں اپنے آپ کو نہ سنبھالتا اور پیچھے ہو کر نہ بھاگتا۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنے اعصاب کنٹرول کیے، میں نے کہا ٹھیک ہے،
مسٹر خرم میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاؤں، پھر میں آپ کا کام کر دوں گا۔ خرم کی شیطانی ہنسی اور مکرو چہرے کے پیچھے جو کچھ بھی تھا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے وہاں سے نکل کر بھاگنا تھا۔ اس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے مسٹر رضا، آپ یہاں بیٹھ جائیے، کچھ دیر بعد سستانے کے آپ یہاں پر کام شروع کر دیجئے، اور میں اب چلتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی بیٹھیے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ دونوں باتیں کریں گے اور میں آپ کا کام بھی کروں گا۔ میں بھی بہت تیز تھا، ایسی مخلوق سے لڑنا میں جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ میں پیشے سے مزدور ایسے ہی نہیں بنا۔ میرا ماضی ایک عامل بن کے گزرا تھا، اور یہ جو مجھے یہاں لے آیا تھا یہ ایک پیشہ ور مزدور رضا کو جانتا تھا، میرے اندر چھپے عامل کو نہیں۔ میں نے بھی خرم سے کہا، میں نے کہ مسٹر خرم آپ بھی بیٹھیے، مجھے ذرا ایک پتیلی چاہیے، اور وہ پتیلی مجھے ڈھکن والی چاہیے، ذرا جلدی کر دیں تو میرا کام آسان ہو جائے۔ خرم 1-2 سیکنڈ کے لیے تو ٹھنکا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن پھر آگے بڑھ کر وہ میرے لیے پتیلی لے آیا۔ میں نے خرم کو کہا کہ مسٹر خرم، تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں تھوڑا دیکھ لوں کہ کہاں سے کام شروع کرنا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ خرم نے بولا، جیسے آپ کی مرضی، ٹائم ہی ٹائم ہے، میں اب بہت گھنٹے فری ہوں، جتنا چاہے ٹائم لے لو، ہم دونوں اب یہی ہیں، آپ نے بھی کہاں جانا ہے اور میں نے بھی، چلو میں تھوڑی دیر آگے ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر خرم جیسے آگے نکلا، میں اپنے پاس جو پڑھائی کی مٹی اور خاک رکھتا تھا میں نے دونوں چیزیں نکالی، اس میں نے سندور کا لیپ لگایا، اور جب میں نے پڑھائی کی اور اس پڑھائی کے بعد چاروں طرف زوردار ہوائیں چلنے لگی، میں نے اپنے موکلاتوں کو حاضر کر لیا تھا۔ لگ بھگ 20 سال بعد آج میں اس کام کو دوہرا رہا تھا۔ میں نے جب اپنے تینوں موکلاتوں کو حاضر کیا اور میں نے انہیں کام سونپا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے پکڑ کے چیر پھاڑ دو، لیکن مجھے اس سے پہلے بتاؤ کہ یہ ہے کون؟ ان موکلاتوں میں سے جو سب سے بڑا تھا ناگا، وہ بولا کہ حضور 20 سال بعد ہمیں یاد کرنے کا شکریہ، اور یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ خون آشام انسان ہے جو امر ہونے کے لیے یہاں پر ایسے ہی مزدوروں کی بلیاں چڑھاتا ہے اور اسی ٹب کے اندر مار کے ان کے خون کی بلی دیتا ہے۔ اس نے شیطان کو اپنا پیر بنا رکھا ہے، کیا ہی اچھا ہوگا اگر یہ کام ہمارے ہاتھوں سے ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ یکدم غائب ہوئے اور تیز ہوا بن کر اس جانب لپک پڑے جہاں خرم تھا۔ خرم کی چیخ، چنگھاڑ، خوف سے بھری آنکھیں، خوف سے بھری آواز، اتنی ہیبت ناک کریہا چیخیں جو پل بھر میں تار تار ہو گئی تھی۔ اس فلیٹ سے اس خون آشام خرم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اگر آج میں اس کو نہ مارتا تو یقیناً میں بھی اس کی بلی چڑھ جاتا، لیکن ہر بار تیر نشانے پر نہیں لگتا۔ لسنر، اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آتی ہیں تو اسے مست لائک کر کے جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر جائیں۔ شکریہ۔